अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अब्दुल सलाम खां है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इससे पहले अभी आपने लेक्चर में फरमाया था कि अहले हिनूद की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगहों पे आया है। क्या वो किताबें इल्हामी किताबें हैं या वो इल्हामी किताबें कही जा सकती हैं? अगर वो इल्हामी किताबें हैं तो उनकी आज क्या मानना या न मानना उस किस हद तक हमको जायज़ है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि क्या हिंदू मज़हब की किताब, हिंदू किताब है आप क्या ना, हिंदू मज़हब की किताब ना। मैंने हवाला दिया अल्लाह के वैदानियत के बारे में हिंदू मज़हब की किताबों से, ये हवाला दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो भाई साहब का सवाल है क्या ये इल्हामी किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है क्या नहीं? अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सिर्फ 4 वही का जिक्र है नाम से, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम से सिर्फ 4 इल्हामी किताब का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में, हर एज में हमने एक किताब नाजिल की। मतलब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। तो इस कुरान की आयत से ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है नाम से। मिसाल के तौर पे जिसका जिक्र नहीं है सूफ इब्राहिम, वो भी किताब नाजिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाम का जिक्र नहीं है। तो आप मुझसे पूछ रहे क्या ये हिंदू मज़हब की किताब हम कह सकते कि वो अल्लाह की नाजिल हुई किताब है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुरान में हिंदू मजहबी किताब वेदा, भगवद गीता, रामायण का जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो नाजिल हुई किताब है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही हदीस में कहा जिक्र नहीं वेद का या उपनिषद का या भगवद गीता। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन अगर ये वेदा, भगवद गीता, उपनिषद अगर नाजिल की हुई किताब है भी तो वो उस वक्त के लिए, क्योंकि जितने किताब कुरान मजीद के पहले आए अल्लाह ताला फरमाता है और सही हदीस में है सही बुखारी के कि वो सारे किताबें उस वक्त के लिए थी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवद गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महफूज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद ता क़यामत तक है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने एक किताब नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब आए तौरा, ज़बूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है वो तब्दील हो चुकी। तो अगर हम मान भी लेते कि भगवद गीता वेद अल्लाह की नाजिल की किताब है, अगर मान भी लेते मिसाल के तौर पे, तो वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए है। आज की तारीख में सारी इंसानियत, चाहे वो हिंदुस्तान में जी रही है, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, सारे इंसानों का अमल होना चाहिए आखिरी किताब और वो है कुरान मजीद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अमीना कादरी है, और इस्लाम कबूल करने के बाद में मेरे माँ बाप, भाई बहन ये सब कुछ मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो इन लोगों को कैसी दावत दी जाए? क्या किताबें आपकी भेजकर या किस तरह से, मतलब मुझे रास्ता बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये सवाल की कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन मुझसे नाराज़ है, हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे खुश है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो खालिक है सारे कायनात के, सारे इंसान के, उसे खुश करना और अहम है।
لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے, جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرینس کتنا ہے, تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی, ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں, جو کہتے ہیں, جو شریعت کے خلاف نے, وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو, اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے, اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں, ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں, VCD دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں iref.net. میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں, کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ اپنی ساری کوشش کیجئے, آپ جد و جہد کیجئے. آپ کے لیے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے, چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے, اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہیے کہ ان تک دعوت پہنچائے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کیسٹ سے, میرے آپ ویڈیو کیسٹ, اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے کیسٹ ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو جو موضوع سے وہ متاثر ہے, مثال کے طور پہ آپ کے والدین اگر سائنس سے متاثر ہے تو ان کو میری کیسٹ دیجئے, قرآن اور جدید سائنس. تو جو فن میں, جو میدان میں آپ کے والدین کو زیادہ دلچسپی ہے, اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی کیسٹ دیں گے یا کتابیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہوپ that answers the question. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بیچ میں سے اٹھا کے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. پوری آیت ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, لیکن قرآن میں تو لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. تو قرآن کی آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ تو صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 کے پہلے جو 1 سے 4 آیت پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح ہے مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے درمیان, ایک صلح ہے, اور یہ صلح ہے, یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, ورنہ اعلان جنگ. اور پھر جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے مسلمانوں سے, جب وہ کافر آپ سے جھگڑنے کے لیے, لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئیں گے, آپ ڈرو مت, آپ جہاں بھی کافروں کو پاؤں ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں آیت ہے کہ جب دشمن صلح کو توڑتے ہیں, آپ کو جنگ کے میدان میں قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. جہاں بھی آپ دشمنوں, کافر دشمنوں کو پاؤں ان کا قتل کرو. ترجمہ صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ جنگ کے میدان میں آیت نازل ہوئی کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن آپ کا قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ہمت رکھو, لڑو, ان کا قتل کرو. کوئی بھی سپاہ سالار
اپنے سپاہیوں سے یہ نہیں کہیں گا کہ جنگ کے میدان میں بھاگ جاؤ. ہمت افزائی کے لیے ضرور کہیں گا ڈرو مت, لڑو, ضرورت پڑے تو دشمن کا قتل کرو. یہ عام بات ہے, کوئی نئی بات نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں مسلمان سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت, جب دشمن آپ کو قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, ان کا قتل کرو, یہ کوئی نئی بات نہیں, عام بات ہے. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 کے اندر اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں فوراً آیت نمبر 5 کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی آپ کافر کو پاؤں میدان جنگ میں ان کا قتل کرو, اس کے فوراً بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر کوئی کافر آپ سے صلح چاہتا ہے, اگر کوئی دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جان دو. آج کے دن سب سے دیالو سپاہ سالار یہی کہیں گا اپنے سپاہیوں سے کہ دشمن اگر چاہتا ہے امن تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دشمن امن چاہتا ہے, چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ اسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ. آج کے دن کوئی بھی سب سے دیالو سپاہ سالار یہ نہیں کہے گا کہ اسے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر اس کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے. اور جب بھی آپ قرآن مجید میں آیت پائیں گے قتل کے بارے میں یا جنگ کے میدان میں بھی, اس کے فوراً بعد اکثر آپ یہ پائیں گے کہ صلح بہتر ہے, امن بہتر ہے. اور ہر وقت جب بھی قتل کی آیت آئیں گی اس کے فوراً بعد 1 یا 2 آیت بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امن ہے تو وہ بہتر ہے. اور جب میں گلبرگہ میں تھا پچھلے ہفتے اتوار کو 6 دن پہلے میں گلبرگہ میں تھا اور ایک تقریر کر رہا تھا ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. وہ تقریر انگریزی میں تھی اور صرف غیر مسلموں کے لیے تھی. تو سوال جواب کے درمیان ایک ہندو مجھ سے پوچھتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کا قتل کرنا چاہیے, اور کیا ہر ہندو کافر ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو بھی غیر مسلم ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, کافر آتا ہے لفظ کفر سے, نہیں ماننا. جو اسلام کو نہیں مانتا انگریزی میں کہتے ہیں نان مسلم, تو کافر کا ترجمہ ہے کہ غیر مسلم. اور میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹڈ ہے. اور ایک عام سوال پوچھا کہ اتنے سال میں گلبرگہ شہر میں کوئی بھی مسلم نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو یہی ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے. ماشاء اللہ گلبرگہ میں کئی اچھے پکے مسلمان ہیں, کس نے بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں. تو کیسا آپ کہہ رہے کہ فرض ہے مسلمان کو غیر مسلم کا قتل کرنا؟ یہ شیطانی حرکت ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کے آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پس منظر کے باہر نکال کے کوٹ کرتے ہیں. اور وہاں کے غیر مسلمان الحمدللہ مطمئن ہو گئے کہ یہ بات جو کرٹکس لوگ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف کئی باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائم میگزین میں. ٹائم میگزین بہت مشہور میگزین ہے نیو یارک کی, USA کی. 16 اپریل کو 1979 میں ایک آرٹیکل اس میگزین میں آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں 1800 to 1950 سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان اس 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے. 60,000 سے زیادہ, یعنی آپ حساب لگائیں گے
تو ہر روز 1 سے زیادہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے اس 150 سال میں. اور 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی ہے, کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اگر کوئی مسلمہ حجاب پہن رہی ہے تو میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے. لیکن جب کوئی نن, جو کرسچن سسٹر ہوتی ہے چرچ کے اندر, نن وہ جب اپنا سر ڈھانکتی ہے مسلمہ جیسی, تو لوگ کہتی ہے کتنی عزت دار عورت ہے. یہ ٹو فیس جیمٹن کیوں؟ یہ کسی کو جج کرنے کے لیے یہ علیحدہ نظریہ کیوں؟ جب کوئی سکھ پگڑی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, تو بولتے کیا گرو ہے اسے, کتنا اچھا شخص ہے, وہ خوشی سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے. مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو دہشت گرد ہے, سکھ داڑھی رکھتا ہے تو بولتے ہیں اتنا اچھا انسان ہے, وہ گرو سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ایک شخص جس کا نام ہے راما کرشنا راؤ, وہ کتاب لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر, اور اس کتاب میں ذکر ہے کہ ساری زندگی میں جتنے بھی جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی, اکثر سیلف ڈیفینس میں, اپنے بچاؤ کے لیے, دونوں طرف 1018 انسان مرے. کل ملا کے 1018 انسان کا قتل ہوا. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ورلڈ وار 1 میں, تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا, اور تقریباً 2 کروڑ 200 لاکھ انسان گھائل ہوئے. ورلڈ وار 2 کے اندر, ورلڈ وار 2 میں تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ 300 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا. جب ہم حساب لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں دونوں طرف صرف 1018 انسانوں کا قتل ہوا, اور یہاں دیکھتے ہیں تو 2 کروڑ 3 کروڑ, پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ دہشت گرد ہے اور اسلام سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو, قتل کرو. میرے نظریے میں جب بھی ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں, سب سے بہترین جو آیت ہے قرآن مجید کی, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, کل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اس آیت سورہ العمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حالانکہ یہ آیت شروع ہوتی ہے اہل کتاب سے خطاب ہے, یہود اور نصارہ سے, تو خصوصاً یہ یہود اور نصارہ کے لیے ہے, لیکن عام طور پہ یہ آیت کوئی بھی انسان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور دعوتی نظریے سے میرے حساب سے یہ سب سے اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ کو دعوت پیش کرنا ہے تو اس آیت کے حساب سے اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ سفلتا پائیں گے. آؤ اس بات پہ جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 11 سپٹمبر کے بعد 2001 کے بعد امریکہ میں جانا, ویزا ملنا مشکل ہے, امریکہ کے اندر مسلمان کو داخل ہونا مشکل ہے. اور لاسٹ ایئر میں لاس اینجلس گیا تھا, اور وہاں مجھے, کیونکہ میں کوٹ ٹائم میں تھا, داڑھی ٹوپی انکوائری کے لیے, اور میں تیار تھا کہ انکوائری ہونے والی ہے.
میں امریکہ کئی بار جا چکا ہوں الحمدللہ. تو وہاں مجھے پوچھے کہ آپ کس وجہ کے لیے USA میں آئے ہیں, کیوں آپ USA امریکہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ایک ادارہ ہے جو مجھے ایک ایوارڈ دینا چاہتا ہے, ایوارڈ فار ہیومینٹی. سو مجھ سے پوچھنے لگے, ہیومینٹی, آپ انسانیوں کے لیے کام کرتے ہیں کیا؟ آپ کوئی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, چیریٹی آرگنائزیشن سے؟ تو میں نے کہا چیریٹی آرگنائزیشن سے نہیں. تو آپ کو کیوں انسانیت کے لیے ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے بائبل میں لکھا ہوا ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سیک دی ٹروتھ اینڈ دی ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کی تلاش کرو اور حق آپ کو آزادی دے گا. تو میرا پیشہ ہے حق پھیلانا. میں ایک دائی ہوں, میرا پیشہ ہے حق کی بات پھیلانا. کیونکہ میں حق کی بات پھیلاتا ہوں امریکہ میں بھی آ کے, اسی لیے لوگ نے مجھے یہ انعام دیا ہے. اور اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی. اور جب کسٹمز کی طرف میں جا رہا تھا, مجھے پتا تھا, تو میں جان بوجھ کے کہا کہ میں ایک اسلامک کانفرنس کے اندر آیا ہوں. اسلامک کانفرنس, جانچ پڑتال کے لے جاؤ. اور جب میری بیگ کھولتے ہیں تو انہیں ملتا ہے ایک لیکچر کی ویڈیو کیسٹ, جس کا موضوع آج کا موضوع تھا جہاد اینڈ ٹیررزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. تو کسٹم آفیسر مجھے پوچھنے لگا کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بے شک میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں بائبل کے اندر کہ جدوجہد کرو. میں جدوجہد میں مانتا ہوں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ مانتے کہ جھگڑا کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کس کانٹیکسٹ میں ہے, کیا وجہ کے لیے کوئی لڑنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے بائبل میں جھگڑے کے بارے میں ضرور لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31, بک آف نمبرز چیپٹر 32, بک آف لیوٹیکس چیپٹر نمبر 31, گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19, گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22. اور حوالہ دینے لگا میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ تلوار لو, اپنے شاگرد سے کہتے یہ تلوار لو اور جا کے لڑو. تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ لڑو. اور اس طریقے سے جب میں بائبل کا حوالہ دینے لگا تو الحمدللہ وہاں 8-10 کسٹم آفیسر جمع ہو گئے. اور میں ایک چھوٹی سی تقریر دینے لگا. میں نے میرے آرگنائزر سے کہا, جو لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے, میں نے موبائل پہ فون کر کے کہا آپ فکر مت کرو, میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے استعمال کیا قرآن مجید کی آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. مجھے جہاد کے بارے میں ہندو سے بات کرنے میں کبھی بھی مشکلات نہیں پیش آتی, کبھی بھی نہیں. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ میں ہندوؤں سے کہتا ہوں اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے, مہا بھارت اور قرآن کا اگر آپ مقابلہ کریں گے تو مہا بھارت میں لڑنے کے جو ورسز ہے وہ قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. آپ اگر کمپیئر کریں گے مہا بھارت جو کئی جلدوں میں ہے, اس کے اندر اگر آپ گنیں گے لڑنے کے کتنے آیتیں ہیں, کتنے ورسز ہے, تو قرآن مجید کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے. اور بھگوت گیتا جو ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, وہ ایک مہا بھارت کا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہا بھارت 2 فیملی, 2 رشتہ داروں کے بیچ, کورو اور پانڈو کے بیچ ایک جھگڑا ہے. اور بھگوت گیتا میں ارجن کہتا ہے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43, 44, 45, ارجن کہتا ہے کہ میں اس جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا, لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا. تو پوری بھگوت گیتا کے اندر ارجن کہتا ہے شری کرشن سے کہ میں میرے رشتہ داروں کو قتل کر ہی نہیں سکتا, میں نہتا مرنا پسند کروں گا. اور یہ ساری بھگوت گیتا جو ہے وہ شری کرشن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ارجن سے کہ لڑنا اچھا ہے. ارجن کہہ رہا میں نہیں لڑوں گا, شری کرشن کہہ رہا لڑو. تو یہ ساری جو بھگوت گیتا ہے وہ شری کرشن جنہیں وہ مانتے اوتار بھگوان کا, ارجن کہہ رہا ہے کہ میں رشتہ اور قتل کیسا کر سکتا ہوں. شری کرشن کہہ رہے نہیں آپ قتل کر سکتے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں گا
کہ آپ کی بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، تو اگر میں ایسا کہتا ہوں تو یہ شیطانی حرکت ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ کے مہابھارت میں تو لڑنے کے بارے میں کافی بار ذکر ہے، وہ ہندو کہے گا نہیں ذاکر بھائی، وہ جو مہابھارت کے اندر حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہ ہے، اگر قرآن میں وہ ہے تو میں قرآن کے ساتھ کوئی بھی شکوہ نہیں۔ جب میں کہوں گا اگر کہ آپ کے شری کرشن کہہ رہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے۔ شری کرشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حق کی بات آتی ہے تو آگے اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو بھی حق کے لیے لڑو، جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، حق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوک نمبر 42 سے 44 45، ارجن کہتے ہیں کہ میں نہتہ اس جنگ کے میدان میں مرنا پسند کروں گا لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا۔ امیجیٹلی کچھ شلوکا بعد چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2-3 شری کرشن فرماتے ہیں، اے ارجن آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ اے ارجن تم بزدل کب سے ہو گئے؟ آگے فرماتے آپ ہاؤ کم یو ہیو بیکم امپورٹنٹ، امپورٹنٹ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نپنسک۔ میرا ترجمہ اگر صحیح ہے تو انگریزی میں لکھا ہاؤ کوڈ یو بیکم سو امپورٹنٹ، آپ ایسے بزدل کیسے بن گئے؟ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے آپ نپنسک کب بن گئے؟ آپ کا فرض ہے شتریہ کا کہ جھگڑا کرنا۔ پھر آگے آپ جائیں گے شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریہ کا فرض ہے، اس کا دھرم ہے لڑنا، اور گرو ہے اس شتریہ پہ جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے۔ اگر آپ لڑیں گے تو ہی آپ سورگ میں جا سکیں گے۔ اور کئی جو اسلام کے خلاف جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 اس میں فرماتے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاد کرتے ہوئے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائیں گا، اور اگر وہ زندہ لوٹتا ہے تب اسے اس جنگ کے دولت ملتی ہے۔ تو کئی لوگ اس حدیث کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف ہے اور کہتے یہ کیسا مذہب ہے، اگر آپ لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گا جنت پائیں گے۔ تو یہ کیسی کتاب ہے، کیسا قرآن ہے، کیسی حدیث ہے جہاں لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر رہا ہے، کہتا ہے جنت میں جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ غیر مسلم اپنے خود کی کتاب نہیں پڑھتے۔ جب آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 شلوکا نمبر 37 وہاں شری کرشن فرماتے ارجن سے کہ او کنتی کے بیٹے، اے ارجن اٹھو اور لڑو، اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سیدھا سورگ میں جائیں گے، اگر آپ زندہ لوٹیں گے تو آپ کو اس جنگ کی دولت ملیں گی۔ ہو بہو صحیح بخاری کا ترجمہ، بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37۔ افسوس کی بات ہے کہ ارون شوری نے خود اپنی بھگوت گیتا نہیں پڑھی، اگر پڑھا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں نقص نہیں نکالتا، حدیث میں نقص نہیں نکالتا۔ کس نے ریٹ پیٹیشن فائل کیا تھا کلکتہ کے اندر کہ قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے، چند سال پہلے آپ کو پتا ہے کلکتہ میں ریٹ پیٹیشن، قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے کیونکہ قتل کرنے پہ لوگ کو کہتا ہے۔ اگر قرآن مجید بینڈ ہوگا اس کے پہلے مہابھارت کو کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں مہابھارت میں جو ذکر ہے وہ حق اور باطل کے درمیان،
اچھی بات ہے. اور اکثر مذہبی کتاب میں آپ پائیں گے کہ کہاں نہ کہاں لڑنے کا ذکر ہے، لیکن یہ جھگڑا باطل کے خلاف ہے. اور اگر حق کے لیے لڑنا پڑے، جان بھی جائے، تو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم یہ قرآن مجید کے آیتوں کو صرف لے کے حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ ظالم مذہب ہے. تو ان سے بات کرنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیں گے اور گائیڈنس اور ہدایت قرآن مجید کے لیں گے تو بات کرنا بہت آسان ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور ایک دم آسان ہے، مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے غیر مسلم بھی میری عزت کرتے ماشاءاللہ. کب بھی جب میں آؤں گا کسٹمز کے تھرو تو ہندو کا او یہ ذاکر نائک جو بھی کہے گا سچ کہے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گا. مسلمان ڈرتے ہیں منہ کھولنے سے، غیر مسلمان سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو غیر مسلم میرا دشمن بن جائے گا. کیوں دشمن بنے گا؟ حق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو، وہ آپ کی عزت کرے گا. آج اور ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. اور اس تقریر کے آخری میں اس سوال کا جواب دوں گا اور پھر تقریر ختم کروں گا. یہ جو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کا جواب ایک محرک جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری، وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پیج نمبر صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل پر اسلام پھیلایا، یہ سب سے بے ہدہ افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہے. یہ افواہ جو مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر اپنا مذہب پھیلایا، یہ سب سے بے ہدہ اور بے بنیاد افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ اسپین میں، اندلس میں ہم مسلمانوں نے 800 سال راج کیا، ہم نے برابر سے دعوت نہیں دی. اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی آئے، سارے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیا. ایک مسلمان بھی کھلے طور پہ آزان نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پہ 1400 سال راج کیے، اب بھی راج کر رہے ہیں. عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، کچھ سال کے لیے انگریز آئے، لیکن 1400 سال تک ہم نے عرب ممالک پہ حکومت کی. پھر بھی آج کی تاریخ میں 14 ملین یعنی 140 لاکھ عرب ہے جو عیسائی ہے، جو کاپٹک کرسچن ہے. آج کی تاریخ میں 14 ملین 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہے جو عیسائی جنموں سے ہے، کاپٹک کرسچن. یہ 1 کروڑ 40 لاکھ عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم اگر چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا ایسا. آج تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پہ، اس ملک ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکومت کیا. ہم چاہتے تو ہر ہندوستانی، ہر غیر مسلمان کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. آج کی تاریخ میں آج ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم ہیں ہندوستان میں. یہ 80 کروڑ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آپ جب بھی کوئی ہندو کو ملتے ہیں یا غیر مسلم کو ملتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے بل پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2
آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین. اسلام میں زبردستی نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو, قبول کیے تو الحمدللہ, نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہیں وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے, اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المائنک ایئر بک میں, جو پھر سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان, سن 1934 ٹو 1984, اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان, اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا؟ اور یہ غیر مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتا چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام, 235%. عیسائیت صرف 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ان 50 سالوں میں 1934 اور 1984 کے درمیان, ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی مسلمانوں نے جو غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ آج کی ریسرچ, آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں ہے اسلام, سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان امریکہ میں تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان یورپ میں ہے جو یورپین لوگوں کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ آج کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں, اسلام خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو امریکن, یورپین اسلام قبول کر رہے ہیں 65% سے زیادہ خواتین ہیں, عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین, امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے, وہ تنگ آ چکے اس زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے. میں اس آیت میں مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, آیت نمبر 54 میں, وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے سازش کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے, اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے, 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 سے زیادہ امریکنوں نے اسلام قبول کیا. یو کے میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 9 مہینے میں 11 سپٹمبر کے بعد 20,000 سے زیادہ یو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے, اتنا ہی الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کم از کم 3 جگہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں. سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. سارے مذاہب, چاہے وہ ہندوازم ہو, کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, جینزم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, ماڈرنزم ہو, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. ولو کرہ المشرکون, کتنا بھی مشرک چاہے تو بھی یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں اس پیغام کو سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ماڈرنزم ہو, اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. وکفی باللہ شہیدا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اسی لیے اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ اسراء کی آیت ہے, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. جب بھی حق باطل کے ساتھ ٹکرائیں گا تو باطل کا ناش ضرور ہوگا. اور اس تقریر کے آخر میں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کا ایک پروورب ہے, ایک کہنا ہے, اس کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. تو پہلے میں انگریزی میں کہوں گا کیونکہ انگریزی میں ہوئے, اور پھر ترجمہ کروں گا. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن says that people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born.